नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अम्मा बाद। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हमारा मौजू सोशल मीडिया और उलमा की हालत ज़ार है। ये मौजू भी अपनी नौइयत के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए कि आज सोशल मीडिया एक मुअस्सर हथियार है। आज की इस दुनिया में ये एक ऐसा करिश्मा है, इतना बड़ा ताकतवर ज़रिया है कि इसी की वजह से बहुत सी हुकूमतें बनती और बहुत सी हुकूमतों को गिराया जाता है। आज के इस जदीद दौर के अंदर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मज़ाहिरा, बहुत बड़ा फ़ेनोमेनन है। इस सिलसिले में ये बात पेश नज़र रहे कि सोशल मीडिया का जो कंट्रोल और जो महार है, ये उन लोगों और ताकतों के हाथ में है कि जो अखलाकियात और मज़हब और इन उसूलों पर उनका यकीन नहीं है। उनके यहाँ असल मज़हब मादा परस्ती और इल्हाद है। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तमाम अहले ईमान इस मामले में हद से ज़्यादा मोहतात रहें। इसकी दूसरी साइड, दूसरा पहलू ये भी है कि ये सोशल मीडिया आज के इस दौर में इबलाग का सबसे मुअस्सर तरीन ज़रिया है। इसने पूरी दुनिया को समेट लिया है और तनाबें खिंच गई हैं। इसकी वजह से आज हम बेहतरीन बातों को और इस्लाम के आफाकी पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। यानी एक लिहाज से ये ख़तरनाक और नुकसानदेह भी है, लेकिन दूसरे लिहाज से अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नेमत की शक्ल भी रख दी है। लेकिन इस मकाम पर मैं ये अफसोस करूँगा, अफसोस के साथ कहूँगा कि हमारे उलमाए कराम की अक्सरियत इस अहमियत से पूरी तरह वाकिफ़ नहीं। सिर्फ़ उलमाए कराम ही नहीं, हमारे सियासतदान भी और दूसरे असहाब भी पूरी तरह वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन इस वक्त हमारा मौजू उलमाए कराम है और मजहबी रहनुमा है। सूरत हाल ये है कि हमने जो तज्ज़िया किया है सोशल मीडिया पर जो उलमा आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वो अपने ख़यालात और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर अपनी निगारशात और तहक़ीक़ात पेश कर रहे हैं, उनकी अज़ीम अक्सरियत ऐसी है कि उन्हें ये तकलीफ़ नहीं करनी चाहिए। हर आदमी इस काबिल नहीं है कि वो सोशल मीडिया पर आए और वो कुछ कह सके, जब तक कि पूरी तरह इल्म ना हो, एक तहक़ीक़ी इल्म के बग़ैर, और ख़ुसूसन जब तक कि आपको जदीद मालूमात ना हों, जदीद दुनिया से जब तक आप आशना न हों, आप हक़ अदा नहीं कर सकते। इसके लिए वही उलमा मौजू हो सकते हैं कि जिनका जहन मुतवाज़िन है, जो मुहक्किकीन और मुफक्किरीन का दर्जा रखते हैं और जो इस काबिल हैं कि जब वो इख्तिलाफ़ करेंगे तो इल्मी अंदाज में पूरे तवाज़ुन के साथ इख्तिलाफ़ होगा और उसके अंदर कोई बदज़ुबानी ना होगी, कोई गालम गलोच ना होगी और पूरी तरह वो कंट्रोल्ड होंगे। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि वो सोशल मीडिया पर आएँ। इसी सिलसिले में एक और अहम बात यह है जिसे ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि मौजूदा दौर में उलूम और फ़नून, साइंस और टेक्नोलॉजी में मुहय्यरुल उक़ूल तरक्की की वजह से, इनक्रेडिबल तरक्की, लोगों का ज़हनी मेयार बहुत बुलंद हो चुका है। जब आप सोशल मीडिया पर ख़िताब कर रहे होते हैं तो ये तसव्वुर मत कीजिए कि आपको सुनने वाले वही हैं जो मस्जिद में आपके सामने बेचारे बैठे हुए हैं। उनके सामने आप किसी को कुत्ता कहते हैं तो वो फिर भी सुबहान अल्लाह, किसी को बिल्ला कहते हैं फिर भी सुबहान अल्लाह, किसी को मरदूद कहते हैं तो फिर भी सुबहान अल्लाह। ये मस्जिद के अंदर और आपके मकातब में तो मुमकिन है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पर तशरीफ़ लाते हैं तो आपके जो सामिईन हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद
پڑھے لکھے لوگوں اور اہل دانش کی ہوتی ہے، جن کے ہاں مخالفین کے لیے مردود اور کتا کا لفظ انتہائی قابل اعتراض ہے اور انتہائی غلیظ ہے ان کے ہاں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر شرافت نہیں ہے اور علم بھی نہیں ہے۔ پھر معیار چونکہ بلند ہو چکا ہے، ذہنی معیار، لیول آف انڈرسٹینڈنگ، اس سلسلے میں آج مذہب کے عنوان سے ان داستانوں کی کوئی ضرورت نہیں کشف و کرامات کے لحاظ سے یا دوسرے قبیل سے تعلق رکھنے والی داستانیں۔ یہ چیزیں آج کے اس دور کے اندر رد ہو چکی ہیں، ان کا علم اور تحقیق اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ویسے بھی ان کی کوئی سند نہیں ہوتی، ان کو گھڑ لیا جاتا ہے، بنا لیا جاتا ہے، اور افسوس چونکہ سننے والے موجود ہیں، مارکیٹ موجود ہے اور یہ چیزیں چل جاتی ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور بدل چکا ہے، دنیا بدل چکی ہے، ذہنی معیار بدل چکا ہے، لوگوں کا ذہن جو ہے نا وہ ریشنل، وہ سائنسی ہو چکا ہے، منطقی ہو چکا ہے۔ اب اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو اپنے لیکچر، آپ کو اپنی تقاریر اور آپ کو اپنی گفتگو سوشل میڈیا پر پیش کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں جو اسلام کا اعلیٰ اخلاقی معیار ہے اسے نہ گرنے دیا جائے۔ وہ کیا ہے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے میں اسی پر گفتگو کرتا ہوں کہ اسلام نے اخلاقی لحاظ سے جو اعلیٰ معیار پیش کیا ہے وہ کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ سورہ الحجرات اس کی آیت نمبر 11 کو میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تم میں سے کوئی بھی مرد کسی دوسرے مرد کی تذلیل نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی خطاب ہے کہ کوئی بھی عورت تم میں سے کسی دوسری کی تذلیل نہ کرے اور مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کی تذلیل کی جا رہی ہو، مردوں کی اور عورتوں کی، وہ تم سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، نہ ہی تم ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کرو اور نہ ہی برے القاب سے، برے ناموں سے یاد کرو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کیونکہ ایمان قبول کر لینے کے بعد پھر فسق کے اندر، گناہ کے اندر مبتلا ہونا، یہ بہت بڑی مصیبت ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ تو آیت ہے قرآن پاک کی سورہ الحجرات سے۔ اسی سلسلے میں نبی علیہ الصلوۃ کی ایک اہم حدیث ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ آیات اس کے علاوہ بھی ہیں اور احادیث اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن دو ہی، ایک حدیث اور ایک آیت کا انتخاب کیا گیا ہے اختصار کی خاطر۔ حدیث یہ ہے، اور یہ حدیث نہایت مستند ہے، کئی سندوں سے اور مختلف الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے، لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، کوئی بھی مومن جو حقیقی معنوں میں مومن ہے، نہ تو وہ طعن و تشنیع کرنے والا ہو سکتا ہے اور نہ وہ دوسروں کو لعنت کرنے والا ہو سکتا ہے، ولا الفاحش ولا البذیء، اور نہ ہی وہ فحش گفتگو کر سکتا ہے، فاحش بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی بد زبان، البذیء، بد زبانی۔ اب آپ بتائیں کہ جو ہمارے پروگرام بہت سے علماء کی طرف سے آ رہے ہیں، بالخصوص جو مناظرے ہوتے ہیں، کیا ان کے اندر یہ ساری باتیں نہیں ہوتی؟ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، تذلیل نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کیا جاتا، ساری چیزیں موجود ہیں، یہ تو میڈیا پر موجود ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن کی یہ تمام آیات اور نبی علیہ الصلوۃ کی یہ تمام احادیث ان علماء اور مذہبی رہنماؤں کے حق میں یہ سب معطل ہو چکی ہیں؟ یہ اس دور کے لیے تھیں، آج آپ جو چاہیں کرتے پھریں اور آپ کے لیے آزادی ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں
ہمارے علماء کو احتیاط کی ضرورت ہے، شرافت کی ضرورت ہے اور حیا کی ضرورت ہے. وہ قرآن کی طرف آئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کی طرف. پھر ان مناظروں کے اندر عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. ایک فرضی داستانیں ہوتی ہیں کہ ایک فریق ایک مسلک مخالف مسلک کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اس کا فلاں مناظر شکست کھا گیا جی، ہمارے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکا، اور ان کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا. یہ ایک کشتی ہے، مذہبی کشتی ہے، بڑی عجیب و غریب، کہ جس کے اندر ہارنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی حق پر ہے، وہی جیت رہا ہے، دوسرا ہار رہا ہے، دوسرے کا وہی دعویٰ ہے. ایک عجیب و غریب اور لایانی سلسلہ ہے کہ جسے ہماری قوم بھی دیکھ رہی ہے، روا رکھا ہے، ہمارے مذہبی نظام نے بھی اسے روا رکھا ہے. چلیے ماضی کے اندر یہ معاملات ہوتے تھے لیکن سوشل میڈیا نہیں تھا، تمام معاملات چار دیواری کے اندر محدود ہوتے تھے. یہ ساری باتیں سوشل میڈیا پر آ چکی ہیں جہاں لاکھوں اور کروڑوں انسان دیکھ رہی ہیں، اور یہاں پر یوگا کے اندر ہمارے پڑھے لکھے دوست ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا دینی مدارس کے اندر کوئی تربیت نہیں ہوتی؟ یہاں پر گالیاں ہی سکھائی جاتی ہیں. یہ علماء کہ جن کو ایک شرافت اور حیا اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے، یہ تو وہی گالیاں دے رہے ہیں جو عام لوگ جب ان کو غصہ آئے، جب لڑائی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں. تو علماء اور عام لوگوں میں کیا فرق باقی رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اسی مقصد کے لیے میں نے اپنا یہ چینل شروع کیا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے. ایک اور بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ بڑی دلچسپ ہے کہ کچھ مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ، وہ ڈاکٹر کا لفظ بھی لگاتے ہیں. اب آپ اصولی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر ڈاکٹر کی جو خصوصیت ہے ان کی گفتگو میں، ان کے مناظرے میں اور ان کے لیکچر میں سرے سے نہیں ہے. نہ ان کی زبان درست ہے، اس کے اندر بد زبانی بھی ہے، اس کے اندر غیر علمی گفتگو آتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ڈاکٹر لکھا جاتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں پر مغرب میں رہ رہے ہیں اور ساری زندگی یہاں پر بسر کر لی ہے، ڈاکٹر دو قسم کے لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے. ایک وہ کہ جنہیں باقاعدہ یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی، پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہو، وہی ڈاکٹر ہے. یا پھر ایم بی بی ایس جس نے پاس کر لیا ہو اور یونیورسٹی نے اس کو ڈگری دے دی ہو، اس کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے. کسی کمپاؤنڈر کو ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا. اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے یہ چیک کیا ہے کہ مثلا اگر ڈاکٹر طاہر القادری ہیں تو معلوم ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر اسرار پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے. ان کی گفتگو آپ 100 اختلاف کریں، ان پر تنقید کریں، طاہر القادری صاحب پر تنقید کریں، ڈاکٹر ذاکر نائک پر آپ تنقید کریں، ان سے اختلاف کریں، آپ کا حق ہے. لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہیں. طاہر القادری صاحب پی ایچ ڈی ہیں اور دوسرے ایم بی بی ایس ہیں، اور انہوں نے اپنی محنت سے اسلام کو پڑھا ہے. اس لیے کہ ڈاکٹری ایک معیار ہے. لیکن ان حضرات کے ساتھ جو ڈاکٹر لگایا جاتا ہے، پھر ان کی جو گفتگو ہوتی ہے، ہم تو 2 منٹس تک ان کی گفتگو کو نہیں سن سکتے. تو اس لیے میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ لوگ ذرا چیک کریں کہ انہوں نے کوئی کسی یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے یا نہیں. پاکستان کے اندر مصیبت یہ ہے کہ سب کچھ چلتا ہے. البتہ انڈیا کی صورتحال نسبتاً بہتر ہے. وہاں پر صبر بھی ہے، ہمارے مسلمانوں میں، دوسروں کے اندر بھی ہے، اور دینی لحاظ سے بھی ان کی جو سوچ ہے وہ خاصی متوازن ہے. پاکستان میں بہت زیادہ جذباتیت ہے. جو آدمی جس وقت چاہے کوئی بھی لقب لگا لے، کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر اپنے ساتھ لگانے کے لیے یہ اعزاز، یہ لقب، اس کے لیے باقاعدہ کورس اور ڈگری کی ضرورت ہے. میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں اس لیے کہ میں نے یہاں مغرب کی، انگلینڈ کی یونیورسٹیوں سے پڑھا ہے اور باقاعدہ پی ایچ ڈی ہے. یونیورسٹی آف برمنگھم کے اندر 8 سال سے زیادہ میں نے پڑھایا ہے بحیثیت لیکچرر. اب تو ریٹائرڈ ہوں. تو اس بات کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری تھی.
اور آخری نقطہ یہ ہے آج کی ہماری گفتگو کا کہ ماضی کے اندر ہمارے مختلف مسالک اور مختلف اسلامی فرقوں کے درمیان بہت زیادہ رکھ رکھاؤ اور ہم آہنگی تھی۔ یہ جو مصیبت شروع ہوئی ہے، یہ ایران عراق جنگ جو 1980 میں شروع ہوئی اور 1988 تک جاری رہی، اس جنگ کے نتائج اور تحفے ہیں۔ یہ جو قتل و غارت اور تکفیر ہے سنی اور شیعہ کے درمیان، یہ بات آج تک کم از کم میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ جنگ تو ایران اور عراق کے درمیان تھی یا سعودی عرب اور ایران کے درمیان، لیکن مذہبی لحاظ سے، مذہبی قتل و غارت کے لحاظ سے یہ میدان یا یہ میدان جنگ پاکستان کیوں بنا؟ یعنی پاکستان کے اندر یہ جنگ کیسے وہ دونوں، ایران بھی محفوظ رہا، سعودیت بھی محفوظ رہا۔ اور اس دور کے اندر ایسا تھا اس جنگ سے پہلے کہ اختلافات ہوتے تھے۔ میں اپنے دور کے کچھ مناظر اور کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا نہایت اختصار کے ساتھ، کہ اس زمانے کے اندر جب ہم طالب علم ہوا کرتے تھے تو محرم کے دنوں میں جو جلسے ہوتے تھے تو سنی طلباء جو بڑے بڑے شیعہ مقررین تھے ان کی مجالس میں جاتے تھے سننے کے لیے، یہ ایک ذوق ہوتا تھا۔ اور جو بڑے بڑے سنی مقررین ہوتے تھے، شیعہ طلباء، شیعہ لوگ ان کی مجالس میں آتے تھے۔ ایک دوسرے سے اختلاف بھی تھا، کھل کر تھا، سخت تنقیدیں بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ گمراہی اور فلاں گمراہ ہے، یہ وہ تکفیر نہیں تھی اور قتل و غارت کا سلسلہ نہیں تھا، ایک ہم آہنگی تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن آج وہ قرابت داری اور وہ ہم آہنگی بالکل ناپید ہو چکی ہے، بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ شیعہ اور سنی اختلافات اور فسادات کو تو ایک طرف رکھیے گا، خود اہل سنت کے اندر جو ایک فرقہ ہے اس کے آپس میں، یعنی جس کو تقسیم در تقسیم کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے ایک ہی فرقہ کے اندر اتنے ٹکڑے ہیں اور ان کے آپس میں ایسے اختلافات ہیں، اتنی سخت زبان استعمال کرتے ہیں کہ خود شیعہ اور سنی کے درمیان وہ زبان یا اس قسم کی سنگینی نظر نہیں آتی۔ یہ دیوبندی مکتب فکر کے اندر بھی یہی صورتحال ہے، اہل حدیث کے اندر بھی یہی ہے، 2 یا 3 ٹکڑے ہیں، اور بریلوی مکتب فکر کے اندر یہ تقسیم زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور یہ بد زبانی، سخت فتوے اور سب و شتم، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ قرآن کی صریحاً خلاف ورزی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ہمارا فرض ہے تمام علماء کا کہ ہم حق کی طرف آئیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، انسانی قدروں کو سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو بھی اور اسلام کو بھی ذلیل کرنے سے بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔